Welcome to our channel Sadka-e Jariya, a free online Islamic courses channel. वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मा न हो, और वो किस लिए? इसलिए कि जिस रब ने पैदा किया है वही इस बात का जिम्मेदार भी है कि इंसानों को उनकी जरूरियात का सामान भी फराहम करे। इसलिए इंसान उस चीज के बारे में ज्यादा फिक्रमंद होता है जो अल्लाह के जिम्मे है, लेकिन उस चीज के बारे में अमूमन कम फिक्रमंद है जो इंसान के जिम्मे डाली गई। इंसान को बताया ये गया कि अगर इंसान अच्छे काम करेगा तो जन्नत का रिस्क पा सकेगा, लेकिन दुनिया में अगर अच्छा कर रहा है या बुरा तो जो रिस्क उसकी किस्मत में है वो तो उसको मिलकर रहेगा। और जमीन पर कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मा न हो और जिसके मुताल्लिक वो न जानता हो कि वो कहाँ रहता है और कहाँ वो सौंपा जाता है, यानी मरने के बाद इंसान या कोई जानदार कहाँ जाता है। कितनी जबरदस्त गहरी बात है कि जब तक किसी जिंदा इंसान के अंदर जिंदगी है, हम में से हर एक का एड्रेस अल्लाह को मालूम है कि हमारे घरों का ठिकाना क्या है। हो सकता है कि कुछ लोग जराइम के लिए कहीं छुप कर रहते हों और अपना पता किसी को भी ना देते हों, लेकिन उन सब का पता अल्लाह को मालूम है। और इसी तरह न सिर्फ ये कि जिंदगी में बल्कि मरने के बाद किस जानदार के जिस्म का कौन सा हिस्सा कहाँ दफन है और किस मट्टी का हिस्सा बन गया, ये सब भी उसको पता है। उसका इल्म जबरदस्त है। सब कुछ एक साफ रजिस्टर में दर्ज है, यानी अल्लाह ताला ने हर चीज का रिकॉर्ड रखा हुआ है। और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, जबकि इससे पहले इसका अर्श पानी पर था, ताकि तुमको आजमा कर देखे कि तुम में बेहतर अमल करने वाला कौन है। अब अल्लाह ताला का ये जो अर्श पानी पर था, तो इसके बारे में इंसान नहीं जानता कि उसकी असल हैसियत क्या है। ऐसी ही आयात मुतशाबिहात में से होती हैं जिनका असल मफहूम अल्लाह ताला जानता है। फिर हमें ये क्यों बताया गया कि वो अर्श पानी पर था? फरमाया था कि तुम्हें आजमा कर देखे कि तुम में अच्छे अमल कौन करता है। अल्लाह ताला की इन बातों को समझे बगैर भी उन्हें कौन मान लेता है कि उसने फरमाया तो दुरुस्त ही होगा, क्योंकि यही तो हमारा असल में इम्तिहान है। जो बात हमारी समझ में आ जाती है उसको मानना तो आसान हो जाता है, लेकिन जो बात समझ में न आती हो उसे मान लेना इसलिए कि वो अल्लाह ने फरमाया है, ये इंसान का एक इम्तिहान है। अगर इंसान उसको मान जाता है तो कामयाब है। अब अगर ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कहते हो कि लोगों मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे, तो मुनकरीन फौरन बोल उठते हैं कि ये तो सरी जादूगरी है, यानी वो इस बात को मानना नहीं चाहते। और अगर हम एक खास मुद्दत तक इनकी सजा को टालते हैं तो वो कहने लगते हैं कि आखिर किस चीज ने उसे रोक रखा है, यानी क़यामत आ क्यों नहीं जाती। एक तरफ मानते नहीं और दूसरी तरफ उसके आने के मुतालबे करते हैं, गोया उनकी अपने ही कलाम के अंदर कंट्राडिक्शन पाई जाती है। सुनो, जिस रोज उस सजा का वक्त आ गया तो वो किसी के फेरे न फिर सकेगा, और वही चीज इनको आ घेरेगी जिसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। अगर कभी हम इंसान को अपनी रहमत से नवाजने के बाद फिर उसे महरूम कर देते हैं तो वो मायूस होता है और नाशुक्री करने लगता है। और अगर उस मुसीबत के बाद जो उस पर आई थी हम उसे नेमत का मजा चखाते हैं तो कहता है कि मेरे तो सारी मुश्किलें आसान हो गईं। फिर वो फूला नहीं समाता और अकड़ने लगता है। इस ऐब से पाक अगर कोई है तो बस वो लोग जो सब्र करने वाले और नेकोकार हैं, और वही हैं जिनके लिए दरगुजर भी है और बड़ा अजर भी है। यहाँ पर इंसान के एक नापसंदीदा रवैये का जिक्र किया जा रहा है।
جو عموماً انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور ہم میں سے بھی بہت سے لوگ اس کا اکثر شکار ہو جاتے ہیں، کہ جب کوئی بھی چیز تھوڑی سی مرضی کے خلاف ہونے لگتی ہے تو انسان اس پر برہم ہونے لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اسے ایکسپٹ نہیں کرتا اور بے چین ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی غلط رویے کا مزید شکار ہو جاتا ہے، جبکہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے سمجھ بوجھ دی وہ انہی چیزوں سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا ہوگا کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے پہچانا، یعنی جب کوئی کام میری مرضی کے خلاف ہوا تو مجھے پتا چلا کہ ہاں واقعی مجھ سے بڑا بھی کوئی اور ہے جس کی مرضی دراصل دنیا پہ چلتی ہے۔ تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے جب کوئی ناگوار چیز ہم پر گزرے کہ یہ میرے رب کی مرضی ہے اور مجھے اسے ایکسپٹ کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ رب جو بے شمار نعمتیں ہمیں دیے ہوئے ہیں دن رات، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، مثلا ہم دن رات سانس لے رہے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی مشکل کے، اور اس پر کچھ بھی پے نہیں کر رہے۔ اگر ایسے میں کسی وقت سانس میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے یا کوئی چھوٹی موٹی بیماری آ جاتی ہے تو انسان مایوس کیوں ہونے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کیوں اتر آتا ہے؟ جس رب نے عرصے تک مجھے اتنی نعمت سے نوازا، کیا ہوا اگر تھوڑی سی، پوری نہیں تھوڑی سی واپس لے رہا ہے تاکہ مجھے قدر آئے کہ یہ دینے والا مجھ پہ بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ لیکن عموماً ایسے موقعوں پر انسان ناشکری کرتا ہے۔ انسان سوچے کہ میں نے اللہ کو دیا کیا ہے کہ وہ مجھے یہ سب کچھ دے، میں نے آخر کیا پے کر رکھا ہے اس کو، میرا اس پر کیا احسان ہے کہ جس کا اسے مجھے بدلہ دینا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، یہ سب کچھ صرف اس کا انعام ہے جو دے رہا ہے، اور اگر کسی وقت اس میں کچھ کمی کرنے لگے تو مجھے جزا فضا کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور اسی طرح انسان جب کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کا رویہ اختیار نہیں کرتا، اکڑنے اور بگڑنے لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو وہ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے، یعنی جو اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پر درگزر کرتے ہیں، یعنی صبر سے کام لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن ان سے درگزر فرمائیں گے اور بڑے اجر سے نوازیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف فرما دیتا ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے، وہی کارساز ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ۔ 1400 سال سے یہ چیلنج موجود ہے، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن دراصل کیا ہے؟ اللہ کا علم، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو، اس کے آگے جھکتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں سے ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہری اور بہت اچھی طرح سمجھنے کی آیت ہے۔ فرمایا
من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص بس دنیا کی زندگی چاہتا ہے، ہر عیش آرام خوشی، ہر نعمت، ہر مرضی دنیا ہی میں پوری کر لینا چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی زینت اور رونق اور خوشنمائی کا طالب ہے، اور کوئی بھی اچھا کام اس لیے کرتا ہے کہ اسے دنیا میں صلہ اور بدلہ مل جائے، فرمایا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم ان کو ان کی نیکیوں کا دنیا میں ہی بدلہ دے دیتے ہیں، یہیں پر مل جاتا ہے جو انہیں ملنا ہوتا ہے، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں وہ کوئی کمی نہیں کیے جاتے۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں، یعنی پھر وہاں پر کوئی نعمت نہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور ضائع ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا ہوگا، یعنی آخرت میں اس کا صلہ نہیں ملے گا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ اس آیت پر رک کر مجھے اور آپ سب کو اچھی طرح غور کرنا ہے۔ کوئی بھی اچھا کام، حتیٰ کہ کسی کی طرف دیکھ کر مسکرانا، کچھ صدقہ کرنا، کوئی تکلیف دہ چیز کسی کے آگے سے ہٹانا، کسی کی کسی بھی طرح ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مدد کرنا، ان سب چیزوں کے پیچھے ہماری غرض کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے؟ کیا اللہ کو خوش کرنا، یا بندے سے صلہ چاہنا، یا دنیا ہی میں بدلہ چاہنا؟ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو دیکھ کے آپ مسکرا رہے ہیں اور جواباً وہ مسکرایا نہیں تو آئندہ آپ بھی مسکرانا چھوڑ دیں، تو یہ کیا بتاتا ہے کہ آپ صرف جواب کے لیے مسکرا رہے تھے، جواب نہیں ملا تو آپ نے منہ موڑ لیا۔ یہ اخلاق ایک وقتی اخلاق تھا، خود غرضی کا اخلاق تھا، تجارتی اخلاق تھا۔ جیسے کوئی بھی دکاندار اپنے گاہک کو دیکھ کے مسکراتا ہے یا اس کو اپنی مسکراہٹ کے ذریعے اپنا کام دیکھنے کی دعوت دیتا ہے، تو یہ تو ایک تجارتی مسکراہٹ ہے کہ جس کے پیچھے غرض کیا ہے کہ ایک اچھے اخلاق کے ساتھ زیادہ اچھا بزنس ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے لیے اس وقت نہیں کر رہا، لیکن اس لیے کر رہا ہے اگر نیت اور غرض پیچھے یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا دل خوش کرنا اللہ کو پسند ہے، اور تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرا رب جب بھی مجھے دیکھے میرا چہرہ مسکراتا ہو اور وہ مجھ سے خوش ہو جائے، تو اس مسکراہٹ کا بھی اجر ہے، اس کا بھی بدلہ ہے، اور اس کا لطف ہی کچھ اور ہے کہ جو مسکراہٹ اور جو خوشی کا اظہار اللہ کی خاطر ہو، کسی بندے سے صلے کی اور ستائش کی تمنا کے بغیر۔ اب آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے کام بھی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی خوشی کے لیے ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ احسان اور نعمتیں تو اس نے ہم کو دے رکھی ہیں، اور اس کے بعد بڑے بڑے نیکی کے کام وہ تو لازماً اللہ کے لیے ہونے چاہیے، اگر نہیں تو قیامت کے دن اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ اچھا، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سوچتے ہیں یا آپ سے پوچھتے ہیں، اکثر مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کافر اگر دنیا میں اچھے اچھے کام کرے تو ان کو جنت کیوں نہیں ملے گی؟ مثلاً عموماً مدر ٹریزا کی مثال دے کے کہتے ہیں انہوں نے اتنی خدمت کی، کیا ہوا اگر مسلمان نہیں ہوئی تو کیا ان کو جنت نہیں ملے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کس کو جنت ملے گی اور کس کو نہیں، یہ میرے اور آپ کے کرنے کا فیصلہ ہی نہیں کہ ہم کسی پہ فتوے لگائیں کہ فلاں جنتی اور فلاں جہنمی ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ بس ان باتوں پر یقین رکھیں کہ جن پر جنت کا وعدہ اللہ نے کیا، امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر اجر عطا کرے گا، اور جن چیزوں پر اس نے جہنم کی وعید سنائی اس پر ذرا کیئرفل ہو کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی سزا آ سکتی ہے۔ باقی فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیجئے، آپ اس میں مداخلت نہ کریں، کیونکہ مجھے اور آپ کو جج نہیں بنایا گیا کسی کا بھی۔ دوسری بات یہ، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک کافر اگر اچھے کام کرتا ہے تو اسے آخرت میں صلہ کیوں نہیں ملتا، تو اس کا جواب اس آیت میں ہے کہ جو شخص کوئی اچھا کام دنیا کے صلے کے لیے کرتا ہے، آخرت کو مانتا ہی نہیں، وہ آخرت کے لیے کرتا ہی نہیں، بھلا اس کو آخرت میں کس لیے جزا دی جائے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ویسے ہی بک ریڈنگ کا شوقین ہے اور بک ریڈنگ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ میٹرک کی FSC کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ ڈالتا ہے اور اس کی نیت امتحان دینا نہیں، تو کیا صرف اس کو اس لیے ڈگری دے دی جائے کہ اس نے میٹرک اور FSC کا سارا سلیبس پڑھ رکھا ہے؟ نہیں،
جب تک وہ اس نیت سے نہیں پڑھے کہ مجھے ڈگری لینا ہے، اور اس نیت سے نہ پڑھے کہ امتحان دینا اور امتحان میں اپیئر نہ ہو، اس وقت تک آپ چاہے کوئی کتنا بڑا علامہ دہر کیوں نہ ہو، آپ اس کو ڈگری نہیں دیں گے۔ تو جس کافر نے آخرت کے لیے کام ہی نہیں کیا، آپ کیوں تلے ہوئے ہیں کہ اس کو ضرور آخرت میں کچھ مل جائے؟ وہ خود چاہتا نہیں، آپ کو کیا اس کی پریشانی ہے؟ آپ اپنی فکر کیجئے کہ کیا ہمارے پاس وہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے پسندیدہ بندے قرار پائیں؟ پھر آپ دیکھیں کہ اس آیت کی وضاحت وہ حدیث کرتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پہلے ایک آدمی پیش کیا جائے گا جو بظاہر شہید ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے تو جہاد اس لیے کیا کہ تیری ناموری اور شہرت ہو جو تجھے دنیا میں مل گئی تھی، مجھ سے اجر کے لیے تو تم شہید نہیں ہوئے تھے، اس لیے میرے پاس کوئی صلہ نہیں۔ پھر حکم ہوگا لے جاؤ اور گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں جا گراؤ، اور وہ شہادت کے باوجود جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح ایک عالم اور قاری جو قرآن بہت خوبصورت پڑھتا تھا، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، پھر پوچھے گا تم نے نعمتوں کو پا کے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرا قرآن بہت اچھی طرح یاد کیا، حافظ بنا، عالم بنا، قاری بنا تاکہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگوں میں عالم کہلاؤ، قاری کہلاؤ، تمہاری تعریفیں ہوں، وہ ہو چکی، لوگوں نے تمہیں صلہ دے دیا، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ پھر حکم ہوگا لے جاؤ اور اس عالم کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکو۔ اور پھر اسی طرح بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے کا بھی یہی انجام ہوگا کہ جس نے دنیا میں بڑے بڑے مال خرچ کیے ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے نیت کیا ہوگی کہ دنیا کا فائدہ ہو جائے، دنیا کا کاروبار چمک اٹھے، دنیا میں شہرت ملے، تو اس کا صلہ اللہ کے پاس نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ریاکار رکھے جائیں گے، جو نماز روزہ اور نیکیوں میں ریاکاری کرتے تھے۔ وہ وادی ایسی ہے جس سے جہنم دن میں 400 بار پناہ مانگتی ہے، اتنا بھیانک جگہ ہے۔ یہ کس کا انجام ہے؟ ریاکاروں کا۔ اور جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، کیونکہ نماز تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ خوش ہو کہ واہ کیا نماز پڑھتا ہے، تو پھر لوگوں سے بدلہ ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں کیوں کہا گیا کہ اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرو؟ یہ کیا بات ہوئی ہر کام اللہ کے لیے کرو؟ بات یہ ہے کہ سب کچھ دیا بھی تو اس نے ہے، پہلی بات، اس لیے اس کے لیے کرو۔ دوسری بات یہ کہ جب انسان لوگوں کے لیے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ ایک خود غرضی کا کام ہوتا ہے، اس میں پوری طرح خلوص نہیں ہوتا۔ پھر تیسری بات یہ کہ اس کام میں استقامت نہیں ہوتی۔ مثلا اگر کوئی شخص صرف تعریف کے دھکے سے چل رہا ہے نیکی کے کام پہ کہ جب تک اس کی پیٹھ ٹھونکی جا رہی ہے وہ کام کر رہا ہے، اور جب اس کی تعریف ختم تو وہ بیٹھ گیا، اور جہاں تعریف ہوتی ہے وہاں وہ بہت زبردست کارنامے کرتا ہے، اور جہاں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں وہاں وہ کسی نیکی کی پرواہ نہیں کرتا، تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ نیکی کو بطور نیکی نہیں کر رہا، وہ نیکی کو ایک لوگوں کے ساتھ تجارت سمجھ کے کر رہا ہے۔ اس لیے اصل نیکی وہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اصل نیکی وہ ہے جو ہر جگہ کی جائے، اصل نیکی وہ ہے جو دنیا والوں سے صلہ چاہنے کے لیے نہیں، اس رب عظیم سے صلے کے لیے کی جائے، کیونکہ دنیا والے اگر کوئی صلہ دیں گے بھی تو آخر کتنا دیں گے۔ مثال کے طور پر ہم سب یہاں پر آتے ہیں، آپ بھی قربانی کر رہے ہیں، میں نے بھی قربانی کی، آپ بھی اتنا وقت نکال کر آتے ہیں اور اتنے دور دور سے آتے ہیں، اتنا وقت لگاتے ہیں۔ اب یہاں پر آ کر آپ کو کیا ملتا ہے؟ کوئی بھی تو صلہ نہیں ملتا، کوئی انعام نہیں مل رہا، کوئی تعریف نہیں مل رہی، کچھ بھی نہیں۔ آتے ہیں، سن کے چلے جاتے ہیں، بس ختم قصہ۔ اسی طرح میں یہاں آتی ہوں اور آ کے چلی جاتی ہوں۔ اگر ہم یہاں پر کسی صلے کی توقع کریں بھی تو کوئی انسان کسی نیکی کا، میری یا آپ کی، آخر کیا صلہ دے سکتا ہے؟ کتنا دے سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کوئی صلہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی شخص پوری دنیا ہمارے نام کر دے، مثلا میکسیمم تو یہی ہوگا نا، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں دے سکتا۔ دنیا سے باہر کی کوئی چیز تو کسی کے اختیار میں نہیں، دنیا بھی نہیں ہے اختیار میں، دنیا سے باہر کی کوئی چیز کہاں اختیار میں ہوگی؟ تو بات یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس پوری دنیا ہے ہی نہیں، اور اگر بالفرض ہم سمجھیں کہ ہے
تھوڑی دیر کے لیے امیجن کر لیتے کہ ہاں ایک شخص ہے جس کے پاس پوری دنیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہماری اس نیکی کا صلہ دے دے. ٹھیک ہے وہ نام لگا دے ہمارے ساری دنیا. پھر کیا ہوگا؟ کتنے دن ہم اس دنیا میں رہیں گے؟ اگر کوئی ساری دنیا بھی ہم کو دے ڈالے, کتنے دن ہمیں یہاں رہنا ہے؟ چند دن. کتنی آخر وہ دنیا استعمال کر لیں گے ہم؟ میکسیمم کیا فائدہ اٹھا لیں گے اس سے؟ کچھ بھی تو نہیں. چند دن, ایام معدودات, جیسے روزوں کے بارے میں کہا, اور آج آپ دیکھیں 12واں دن ہو گیا, کس طرح گن گن کے نکلتے جا رہے ہیں, آدھے کو پہنچ رہے ہیں. ایسے ہی زندگی بھی. مجھے ہمیشہ ان دنوں میں آخرت بہت یاد آتی ہے کہ ایسے ہی زندگی کا بھی ایک ایک دن ختم ہو رہا ہے, لیکن میں نے کبھی حساب نہیں کیا پتہ نہیں کتنی باقی ہے, کتنا اور چانس ہے ابھی کام کرنے کا. تو بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہم زندہ رہے 100 سال جیئیں گے. 100 سال جینا تو نری مصیبت ہے, اس سے بہتر ہے مر جانا. تو ایک نعمت پوری دنیا, اگر ہم 100 سال بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو کیا قیمت ہے اس دنیا کی؟ اس کے بدلے میں میری اور آپ کی نیکی کا وہ صلہ جو اللہ دینے والا ہے, اگر اس کے لیے ہم یہاں پر آ رہے ہیں تو وہ صلہ اتنا بے حد و حساب ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں, اور جس زندگی میں اسے استعمال کرنا ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں, اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں. اصل خوشیاں وہ ہیں, اصل جزا وہ ہے. اور دنیا میں جو بھی انسان کو ملتا ہے وہ اس کی قسمت کا ملتا ہے, اور جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل کر رہے گا. اللہ آپ کی ضروریات پوری کرے گا. لہذا عقل مند ہیں وہ لوگ جو نیکی کا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں, کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا, اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے آ گیا, اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی, کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے. اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. یعنی اس قرآن سے, اس کتاب سے جو گروہ بھی انکار کرے اس کے لیے وعدہ کہاں کا ہے؟ دوزخ کا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا, یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے, مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. یعنی یہ قرآن اور یہ دین جو ہے حق ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے. نہ مانے تو بھی آپ کسی کے کہنے پہ ماننا چھوڑیں گے نہیں. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا. سنو, خدا کی لعنت ہے ظالموں پر, ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں, اللہ کی طرف آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں, اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں, اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے, اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا, اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے. اپنے رب ہی کے ہو کر رہے یعنی ہر کام اپنے رب کی خوشی کے لیے کیا, تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان دو فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے کہ جنت والے اور دوزخ والے ایک نہیں ہو سکتے, ان کے اعمال بھی ایک نہیں ہوتے. اگر اچھا برا سب کیا ایک ہی کھاتے میں جانا ہے تو اچھے کو اچھا بننے کے لیے تکلیفیں اٹھانے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا, میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے, ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے.
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں سب سے کمتر تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر تم کو وہ نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپک دیں۔ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے۔ وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ یعنی ہر پیغمبر نے غیب کے علم کی برات کی کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دیتا، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا لینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے سب کچھ خود گھڑ لیا ہے، ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں، ان کے کرتوتوں پہ غم کھانا چھوڑ دو، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، سوائے ان لوگوں کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے۔ اور یہ کون تھے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اور بیوی وائلہ، اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے، بہت کم۔ نوح علیہ السلام نے کہا، سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، اور میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہی وہ دعا ہے جب کبھی بھی کشتی پہ سوار ہو تو پڑھ لیا کریں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلے جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، پانی کی لہریں پہاڑ جتنی اونچی جا رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ کتنی بڑی عبرت کی بات ہے، ایک پیغمبر کا بیٹا ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا، عذاب دیے جانے والوں میں شامل ہو گیا۔
اس کا باپ نبی تھا، وہ اپنے بیٹے کو کیوں نہ بچا سکا؟ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی نیک انسان کی رشتہ داری، خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی جب تک انسان خود کچھ نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، یا بنت فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی پھپھی سے کہا، یا امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے خاندان کو کہا کہ اے بنو ہاشم، اے آل عبد مناف، سلونی من مالی ما شئتم، میرے مال میں سے جو تم چاہتے ہو مانگ لو، جو چاہتے ہو لے لو، فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، لیکن میں تمہیں اللہ سے کچھ نہ بچا سکوں گا۔ اگر تم نے خود اپنے لیے عمل نہ کیے، نیک کام نہ کیے، تو میرا نبی ہونا تمہارے کام نہ آئے گا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں نوح علیہ السلام کا واقعہ آنکھیں کھول دیتا ہے ہماری، کہ وہ نبی کا بیٹا تھا، لیکن باپ کی نبوت بیٹے کو عذاب سے نہ بچا سکی، اور دنیا میں اللہ نے نمونہ بنا کر رکھ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی صحبت یا کمپنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ رہو، ان کی کمپنی چھوڑ دو۔ بات یہ ہے کہ انسان جس مجلس میں اٹھتا بیٹھتا ہے، جیسے لوگوں کو، جیسے ماحول کو دیکھتا ہے، ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ جیسے فارسی کا ایک شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن، اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دیتی ہے، بری صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے۔ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے۔ جیسے کسی بھی پودے کو خواہ آپ کتنی اچھی کھاد ڈالیں، پانی بھی دیں، اعلیٰ عمدہ نسل کا لگائیں، لیکن اندھیرے میں جا کے چھوڑ آئیں تو چند دنوں کے بعد وہ آپ کو پیلا، زرد، مرجھایا ہوا، ختم ہوا، مرا ہوا دکھائی دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے ماحول نہ ملا۔ اور اس کا واضح فرق آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہاں آ کر دلوں کی جو حالت ہوتی وہ گھر جا کر تو نہیں ہوتی۔ فرق کس چیز کا ہے؟ ماحول کا۔ حالانکہ جو کمفرٹ آپ کو گھر میں ملتا ہے وہ کمفرٹ آپ کو یہاں تو نہیں ملتا۔ فرق کیا ہے؟ ماحول کا، قدرتی بات ہے۔ تو اگر انسان مستقل طور پر پرماننٹلی اپنے آپ کو کسی اچھے ماحول سے محروم کر لیتا ہے تو اس کا دل ویران ہونے لگتا ہے، اللہ کی محبت کا لیول کم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی کمپنی پر نگاہ رکھیں کہ خدا سے غافل لوگوں کی صحبت تو نہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے بکری کا بچہ صحیح پیدا ہوتا ہے جس کے کان لوگ قطر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ سعدی نے نوح علیہ السلام کے بیٹے پر شعر لکھے تھے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی تو خاندان نبوت اسے فائدہ نہ دے سکا۔ اصحاب کہف کا کتا کچھ عرصہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہا تو وہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یعنی اگر ایک کتا بھی نیک لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے، یعنی کتے سے مراد ضروری نہیں کہ کوئی ڈاگ پال لیں آپ، مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی انسان خواہ کتا صفتی کیوں نہ ہو، بہت ہی برا، بہت لالچی، خود غرض، لیکن اگر وہ نیک لوگوں کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے گا تو اس پر بھی رنگ چڑھ جائے گا۔ اور اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہو اور ماحول اور کمپنی اچھی نہیں ہوگی تو وہ بھی اس خاندان سے بالکل کٹ کے رہ جائے گا، اس کے اندر کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ اور قیامت کے دن انسان اپنے دوستوں پہ پچھتائے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدی، جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ راستہ بناتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ انسان اپنی دوستی پہ پچھتائے گا، کاش میں اس شخص کے پاس نہ بیٹھتا۔ اور دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کو عطر بیچنے والے، خوشبو بیچنے والے سے تشبیہ دی کہ اگر خوشبو نہ بھی خریدو تو جب وہ خوشبو بیچ رہا ہوگا تو خوشبو تم تک پہنچتی رہے گی۔ اور برے دوست کی مثال بھٹی جھونکنے والے کی طرح دی کہ اگر تم اس سے کچھ بھی نہ لو تو وہ بھٹی کا دھواں تمہارے کپڑے اور چہرے اور ناک کو کالا کر دے گا۔
تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص اگر واقعی ہمارے دل میں نیک بننے کی تمنا ہے تو نیک لوگوں کی صحبت کے لیے حریص رہیں، اس کے لیے وقت نکالیں، اس کے لیے کوشش کریں. پھر کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا دور ہوئی ظالموں کی قوم. جودی پہاڑ کا نام ہے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے. 950 سال تبلیغ کی تھی اللہ کے دین کی، بہت نیک انسان تھے. تو سوچا کہ میں نے اللہ کے دین کی اتنی خدمت کی ہے، شاید اللہ تعالیٰ میری بات سن لیں. تو تھوڑا سا شکوہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ آپ نے میرے بیٹے کو نہیں بچایا، میرا بیٹا تو میرا خاندان تھا، میری نسل سے تھا، اور اے اللہ تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے. اور اب اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے. جواب میں ارشاد ہوا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسأل لما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تیرا بیٹا نہیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، بگڑا ہوا انسان ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. تو مجھ سے سوال بھی نہ کر، اس کے بارے میں بات ہی نہ کر. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی لہٰذا جو چاہیں غلط کام کریں ہم. آپ شافع محشر ہیں اس لیے ہر چیز ہم کر سکتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں کہ ایک پیغمبر اپنے بیٹے کے لیے بات نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ بات کی اجازت نہیں دے رہے، بات بھی نہ کرو. لا تسأل ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. سوچیں اس بات پر، غور کریں. لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں شفاعت کے عقیدے کو اتنے غلط رنگ میں پیش کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم سب بالکل بے فکر ہو کے بیٹھ گئے. چونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، بڑا احسان ہے نا ہمارا، چونکہ آپ کی امت میں سے اس لیے آپ شافع محشر ہیں، اس لیے آپ ہماری نجات تو کرائیں گے ہی کرائیں گے. یہاں ایک پیغمبر اپنے بچے کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا، وہاں ہم کیا لگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ الٹا آپ کے دین کا مذاق اڑانے والے، اور پھر یہ توقع رکھیں کہ آپ ہماری سفارش کر دیں گے، اور اس کے لیے صرف ربیع الاول کے مہینے میں ایک میلاد کروا دینا کافی ہے. ہماری ذمہ داری بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اتنی ہے؟ نہیں. قال نوح علیہ السلام نے عرض کیا، نوح علیہ السلام فوراً بول اٹھے، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی. اللہ کی نافرمانی کے ساتھ چند دن تو عیش و عشرت کی جا سکتی ہے، لیکن آخر کار ایز اے ریزلٹ سزا بھی بڑی سخت ہے، پکڑ بھی بہت جلد ہے. ہوتا یہ کہ جب انسان دنیا میں کوئی مزہ کر رہا ہوتا ہے، کسی بھی حرام چیز سے لطف اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دس از لائف، یہی زندگی ہے میری. لیکن یاد رکھے ہر ایسا شخص کہ یہ لائف بس اتنی دیر ہے، لمحے کی بات ہے، چند دن میں ختم ہو جائے گی. چند دن کے بعد عموماً انسان کی خرابیاں جوانی کی عمر میں زیادہ ہوتی ہیں، جوانی کے دنوں میں، اور انسان کہتا ہے یہ تو انجوائے کرنے کے دن ہے. دیکھیں جوانی کتنے دن رہتی ہے، آس پاس کے سب بوڑھوں کو دیکھا کریں، ان کی گزر گئی، ہم بھی اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں، چند دنوں میں ہماری بھی گزر جائے گی، پھر نہ یہ مزے رہیں گے. اور اللہ کی نافرمانی اگر جمع کر لی اس جوانی میں تو کل منہ کیا دکھائیں گے؟ آپ کو معلوم ہے عرش الہی کے سائے تلے کون ہوگا؟ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری.
اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ سب سے گھٹیا عمر، خراب عمر، بوڑھی عمر اللہ کو دے دیں، جب نہ وضو کے قابل رہیں، نہ سجدے کے قابل رہیں، اور نہ ہی سوتے جاگتے کا کوئی فرق معلوم ہو. وہ زندگی اللہ کے لیے. سب سے بہترین نعمتیں اللہ ہم کو دے اور جواب میں ہم اللہ کو سب سے گھٹیا عمر دیں، ارذل العمر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں. اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، پس صبر کرو، انجام کار متقیوں کے حق میں ہے. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، کوئی خدا اس کے سوا تمہارا نہیں. تم نے محض جھوٹ گڑھ رکھے ہیں. یہ جو نام اور یہ بت پالے ہوئے یہ سب جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا. کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا. مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی سری شہادت لے کر نہیں آیا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے. ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی گواہی پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو. یعنی پیشانی کے بال ہر ایک کے اللہ کے ہاتھ میں ہے. مراد اس سے کیا؟ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا. سنو، دور پھینک دیے گئے عاد، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایک ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. صالح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف گواہی رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. اے میری قوم کے لوگو، دیکھو، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو. اس سے ذرا تعرض نہ کرنا اور کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے.
رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے. سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود. اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی مہمانی کے لیے لے آئے. بکرا نہیں، بچڑا، گائے کا بچہ، سوچے بکرے سے بھی بڑا ہوگا. مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے شک میں پڑ گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. یہ ڈر اس لیے تھا کہ ان کی روایات میں صرف دشمن ہی مہمان ہو کر کھانا نہیں کھاتا تھا، تو انہوں نے سمجھا شاید کوئی برے ارادے سے آئے اس لیے کھانا نہیں کھا رہا. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی. پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی. وہ بولی ہائے میری کم بختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جب کہ میں بڑھیا ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو، اللہ کے فیصلے پہ حیرانی ہے؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اللہ کے دوست تھے نا اس لیے. اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا. حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم اور نرم دل آدمی تھے اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتے، ہر حال میں. خوش ہوتے تو اللہ کا شکر، تکلیف آتی تو صبر اور اللہ سے دعا، اللہ سے مدد، ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع. آپ دیکھیں کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا تو ہر فیلنگ اس سے شیئر کرتا ہے نا. جو بھی کوئی آپ کا دوست ہو، عزیز ہو، پیارا انسان ہو تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، اس سے شیئر کریں، کوئی خوشی ہو اس سے شیئر کریں. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب سے پیاری چیز کیا تھی؟ اللہ تعالی. اور یہ صرف ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. ایمان کی تو پہچان ہی یہ کہ سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت. لہٰذا جس انسان کو اللہ سے محبت ہوگی وہ اپنی ہر فیلنگ کو، ہر خوشی، ہر غم کو اللہ سے شیئر کرے گا. آپ دیکھیں کہ باتیں کیا کریں اللہ تعالیٰ سے. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت فارمل ہیں، بہت فارمل، صرف مصلی پہ بیٹھ کے اس کو یاد کرتے، پھر نہیں یہاں نہیں یاد کر سکتے، نہیں ہر جگہ کر سکتے ہیں. دل ہی دل میں، زبان سے بھی چپ کے باتیں کیا کریں. بہت سے غم ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کسی کو نہیں بتا سکتا، بتانا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ دوسرے سن کے تھوڑی دیر ہائے بیچارہ کر دیں گے، ترس کھائیں گے، یا کچھ کر تو سکتے نہیں. انسان تو کمزور ہے نا، سب انسان. تو پھر کیا ملے گا؟ اپنے ہی عیب کھول کے، اپنی ہی کمزوریاں دکھا کے کچھ فائدہ نہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مشکلات رکھا کریں، چپ کے اپنے رب کو پکارا کریں، اپنے رب سے سرگوشیاں کیا کریں، ایسے بات کیا کریں جیسے کسی دوست سے بات کرتے ہیں، دل ہی دل میں، آہستہ آہستہ آواز میں، کبھی زور سے بھی. اپنی ضروریات اس کے سامنے رکھا کریں. اللہ تعالیٰ دیکھے نا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے نا، بس پوری کر دینا. آپ تو کر سکتے ہیں نا، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کر دینا. آپ لاڈ کیا کریں، پھر دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ پیار سے آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایسا ہوا بنا رکھا ہے کہ بس ڈر لگتا ہے، لہٰذا اس کا سوچو بھی نہ. نہیں، الرحمن الرحیم، سب سے مہربان، بہت رحم کرنے والا، بہت پیار کرنے والا، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا. ایک ماں اپنے بچے کا کتنا خیال کرتی ہے، کتنی اس کے لیے مہربان ہوتی ہے، اس کی مہربانی تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. لیکن اصل بات یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا ہی نہیں آتا، نبھانا ہی نہیں آتا، کیونکہ زندگی میں وہ ہے جو نہیں، کبھی اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. بس فارمل اور بس اجنبی، بس دور سے.
ہے ڈر لگتا پتہ نہیں اگر اس کی طرف جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں، وہ سب سے زیادہ آپ کا اپنا ہے. آپ کسی انسان کو اپنا کوئی چیز شیئر کرتے ہیں، وہ آپ کی بات جا کے 10 لوگوں کو سنا دیتا ہے، سارے آپ کے راز کھول دیتا ہے. کوئی آپ کی غلطی دیکھ لیتا ہے، ہر مجلس میں اچھالتا ہے، ہر ایک کو بتاتا پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کرتے، وہ تو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے کہ آپ نے کون کون سے گناہ کیے ہیں. یہ بندے ہی ہیں کہ جو دل میں نہیں رکھ سکتے کچھ. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم بندوں سے توقع رکھتے ہیں تو بندے بےچارے تو خود محتاج ہیں، کہاں تک آپ کی توقع پوری کریں گے. لیکن اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اس لیے اس سے تعلق کو بڑھائیں، اس سے تعلق کو بڑھائیں، اس سے دوستی کر لیں. دیکھیں کوئی غم رہے گا ہی نہیں. شرطیہ بات ہے، آزمائی ہوئی بات ہے. غم بھی انسان کو خوشی دے جاتا ہے پھر، کیونکہ انسان کو پتا ہے کہ میرا رب جو میرے ساتھ کر رہا ہے وہ میرے ہی حق میں اچھا ہے، وہ کبھی ظالم نہیں. لیس بظلام للعبید، وہ بندوں کے لیے کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. یہ ہم خود ہیں جو اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں. بندوں سے مانگ کر شرمندگی ہوتی ہے، بندے باتیں بناتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، دور بھاگنے لگتے ہیں. آ گیا وہ پھر مانگے گا، کنی کتراتے ہیں ایسے شخص سے. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں جو مانگتا نہیں. وہ کہتے ہیں آؤ پکارو مجھ کو، رات کو پکارو، دن کو پکارو، جب چاہو پکارو. اسی لیے صحابہ کرام جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتے تو کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ دیکھے نا جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا نا، آپ میری مدد کریں نا اس میں اب. لیکن کیا بات ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اس سے نہیں مانگتے، اس کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کی اتنی خوبصورت خصوصیت بتاتے ہیں. ان ابراہیم، میرا دوست ابراہیم، لحلیم، بڑا بردبار، حلم والا، اواہ، بڑی آہیں بھرنے والا، آہیں بھرنے والا، ٹھنڈے سانس بھرنے والا. ٹھنڈا سانس کون بھرتا ہے؟ جو دل میں غم کو چھپا کے رکھتا ہے، چیخنے چلانے سے پرہیز کرتا ہے. پھر وہ غم کا اظہار کیسے کرے گا؟ ٹھنڈی آہ بھر کے. کسی کا بھی دکھ دیکھے گا تو آہ بھرے گا. نرم دل تھے نا ابراہیم علیہ السلام، ہر ایک کے دکھ پہ دکھی ہو جاتے تھے، بہت آہیں بھرتے تھے. منیب، ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. تو جو ہی ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا کہ فرشتے عذاب لے کر آئے ہیں قوم لوط کے لیے، تو جھگڑنے لگے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ بس چھوڑ دینا، رہنے دینا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ابراہیم عارضن ھذا، ابراہیم بس یہ نہیں بات کرو، یہ بات اچھی نہیں، ان کے لیے مت جھگڑو. انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، اب میرا فیصلہ ہو چکا ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ وہ اللہ کے دوست ضرور تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنی تعریف کی ان کی، لیکن فرمایا نہیں، بس یہ ظالموں کے لیے نہیں جھگڑو مجھ سے، میں ظالموں کے لیے بات نہیں مانوں گا. وہاں باپ کی بات نہیں مانی بیٹے کے حق میں، یہاں اپنے دوست کی بات نہیں مانی مجرم قوم کے حق میں. تو خواہ کوئی کتنا ہی اللہ کو پیارا ہو، جب تک کہ انسان خود اپنے لیے کچھ نہ کرے، صرف کسی کا اللہ کے نزدیک پیارا ہونا انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا، کہنے لگا آج بڑی مصیبت کا دن ہے. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. پہلے سے ہی وہ ایسی بدکاریوں کے خوگر تھے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں. ہومو سیکشولز تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرنے کی بجائے لڑکیوں سے نکاح کرو، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں، کوئی بھی سمجھدار نہیں؟ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی ہمیں لڑکیوں سے کوئی خواہش نہیں. حد سے زیادہ گزری ہوئی قوم. اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے تو وہ ان سے بھی برا کام کرنا چاہتے تھے، اس لیے دوڑ پڑے تھے ان کی طرف. وہ جو عذاب لے کر آئے، دیکھیں شامت، وہ جو فرشتے عذاب لے کر آئے یہ ان کے لیے بھی بری نیت لے کے چلے گئے. پھر ایسی قوم کے لیے ابراہیم علیہ السلام جھگڑے بھی تو اللہ تعالیٰ کیسے مانے.
لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ یعنی لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے بارے میں امبیرس ہو رہے تھے کہ انہوں نے میرے مہمانوں کے ساتھ یہ مطالبہ کر دیا تو میں کیا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں پریشان نہیں ہونے دوں گا، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے۔ یعنی جب زلزلہ آئے، طوفان آئے، اس قوم پہ سزا عذاب آئے، دھماکے اٹھیں، تو پیچھے نہ دیکھنا مگر تیری بیوی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان پہ گزرنا ہے۔ کہتے کہ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بھی لے کر گئے، بستی سے نکل گئے، لیکن تھوڑی ہی دور جا کر جب پیچھے عذاب آیا تو بیوی نے پیچھے پلٹ کر دیکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ ایک ہی پتھر آیا، وہ جہاں تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ لوط علیہ السلام راستے میں ہی اپنی بیوی کو چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ اللہ کا پیغمبر اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا۔ ہم کس غلط فہمی میں ہیں کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیری کتنی ہے۔ اس ظالم مفسد قوم کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ زمین سے پوری بستی جبرائیل علیہ السلام نے اٹھائی، اوپر تک لے گئے اور اوپر جا کے واپس پٹھائی۔ اسی کو مؤتفقہ کہتے ہیں، یعنی نیچے کا حصہ اوپر کا نیچے کر دیا، بالکل الٹا دیا گیا، اور اس پر مٹی کے پتھر تاوڑ توڑ برسائے۔ یعنی پہلے الٹایا پھر پتھر مارے ان پہ، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان لگا ہوا تھا کہ کون سا پتھر کس کے سر پہ جا کے لگے گا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگراں کار نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے؟ ہر دور میں نماز کا تانا ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ یعنی تیرا دین یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنا طریقہ چھوڑ دیں، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام کرنے کا اختیار نہ ہو؟ ان کا خیال یہ تھا کہ مال ہم نے کمایا ہے، جیسے چاہیں کمائیں، جیسے چاہیں خرچ کریں۔ فرمایا نہیں، اس سے فساد ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے۔ اللہ نے خود حدود مقرر کر دی، بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راس باز آدمی رہ گیا۔ خوب تانے دیے، آج کے دور میں بھی یہ تانے دیے جا سکتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو، تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آئے جو نوح علیہ السلام، یہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کریشن سے پیار کرتا ہے،
اس لیے اسے ناراض کر کے اس کا غضب نہ مول لو، بلکہ اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگ کر پھر سے اس کے ساتھ تعلق ٹھیک کر لو۔ آپ دیکھیں کہ جیسے دو دوستوں کے درمیان کبھی کوئی شکایت ہو جائے تو عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو دوست کو منا کر پھر سے تعلقات کو ٹھیک کر لے، کیونکہ اسی میں انجوائمنٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان دوست کی کسی چھوٹی سی غلطی کو لے کر اتنا بڑھا دے تو ایسا شخص کبھی بھی دنیا میں انسانوں کے ساتھ اچھی طرح رہ نہیں سکتا۔ اگر ہر انسان سے آپ چھوٹی موٹی بات پہ لڑ بیٹھیں تو کسی دن اپنے آپ سے بھی لڑ بیٹھیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں کہ لائف میں کنٹراسٹ تو ہے ہی۔ اگر اس وقت دھوپ نہ ہو تو چھاؤں کا لطف کیسے پتا چلے؟ تو اسی طرح ہر چیز میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں۔ تو جب انسان اوپر جاتا ہے تو تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، اور اوپر جا کے ذرا نیچے اترتے تب بھی تھوڑی سی تکلیف ہوتی، لیکن اس میں انجوائمنٹ بھی تو ہوتی ہے۔ کبھی آپ کسی پل پہ چڑھ رہے ہوں گے اور پھر جب اترتے ہیں مزہ بھی تو آتا ہے، جیسے کہ جھولا ہوتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے لیکن انجوائمنٹ بھی تو جھولے میں ہے۔ تو یہ زندگی کا ایک حسن ہے کہ کبھی اوپر کبھی نیچے، ہر تعلق میں اونچ نیچ آتی ہے۔ اس لیے انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ نہیں کہ اگر انسان کہے کہ اچھا یہ غلطی ہو گئی، اور عموماً مشکل یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اتنا ڈرا دیا جاتا ہے بعض اوقات کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک اگر ہمیں جہنم ملنی ہی ہے تو ہم 2-4 اور کیوں نہ دنیا میں غلطیاں کر لیں، مزے کر لیں، جب آخر میں جہنم میں جانا ہی ہے فلاں غلطی پر تو 4 اور کر لیں تاکہ پھر ایک ہی دفعہ جہنم میں ہی رہے۔ تو یہ بات تو ٹھیک نہ ہوئی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بار بار کیا فرما رہے ہیں، اور کسی بھی شخص کو، آپ میں سے بھی کوئی شخص اگر کوئی جہنم کی بات پڑھ کے جائے تو لوگوں پہ جہنم کے فتوے نہ لگانے لگے، ڈرانے نہ لگے، اس لیے کہ جہنم سے پہلے بھی ایک سٹیپ ہے، اور وہ کیا ہے؟ معافی مانگ لو، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، وہ گڑھا ہے، واپس آ جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ مثلا ایک چھوٹا بچہ اگر کسی ایسے کنویں کی طرف بھاگ رہا ہے کہ جس میں جا کر اسے گر جانا ہے تو ایک عقل مند ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو ڈراتی نہیں، دیکھو کنواں، ایسے نہیں کرتی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بچہ ڈر کے مارے اور آگے بھاگ پڑے اور جا کنویں میں گرے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز گرنے لگتی ہے تو ہم شور مچا دیتے ہیں، اور جو نہیں بھی گرنی ہوتی گر کے رہتی ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ چپکے سے جا کے اس کو پکڑ لے، دیکھو آگے کنواں ہے، ادھر نہیں جانا، واپس آ جاؤ، بس یہی حل ہے۔ کوئی انسان جو غلطی کر رہا ہو، گناہ کر رہا ہو، تو بچائے اس کو کہ آپ ڈرانا دھمکانا شروع کر دیں، دیکھو تم تو ضرور جہنم میں پہنچو گے۔ نہیں، مائیں عموماً اپنے بچوں کو بہت دھمکیاں دیتی، نہیں ایسا نہیں، جا کے چپکے سے پکڑ کے لے، دیکھو آگے کنواں ہے، واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہم کو، غلطی ہو جاتی ہے واپس آ جاؤ، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، بخشش مانگ لو، توبہ کر لو، پلٹ آؤ، واپس، خاموشی سے واپس۔ اور جب انسان واپس آ جاتا ہے تو خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا گویا گناہ کیا ہی نہیں، کیونکہ واپس جو آ گیا گڑا نہیں رہا اس کے راستے میں، اب واپس، بڑے سے بڑا جرم بھی ہو جائے واپس لوٹ آؤ۔ ہاں اگر تم اس پہ انسسٹ کرو گے اور واپس آنے کی بجائے وہیں پر جاؤ گے اور پلہ چھڑا کے پکڑنے والے کو بھی دھتکار کے کہو گے نہیں میں نے جانا ہے، چھوڑ دو مجھے، مت منع کرو، تو پھر ٹھیک ہے، جائیں آپ جہاں جانا چاہتے ہیں، پھر آپ کی ذمہ داری ختم۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ بے شک میرا رب رحیم اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں کے ساتھ کتنی ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جنگی قیدی گرفتار ہو کر آئے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ چھوٹ گیا تھا۔ ایسی بے چین تھی مامتا کی ماری کہ جس بچے کو لیتی اسے ساتھ چمٹا کے دودھ پلانے لگتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھ کر ہم لوگوں سے پوچھا، کیا تم لوگ یہ توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے ہاتھوں اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے عرض کیا، ہرگز نہیں، خود پھینکنا تو درکنار، وہ آپ گرتا تو یہ اپنی حد تک اس کو بچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گی۔ فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے زیادہ ہے کہ یہ عورت جو اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے۔ وہ جان بوجھ کے کسی کو جہنم میں نہیں پھینکتا، مت ڈرائیں لوگوں کو، وہ بندوں کو جہنم میں پھینکنا نہیں چاہتا، الا یہ کہ وہ بلا رہا ہے، پلٹا رہا ہے آپ کو، اور آپ کہ نہیں میں نے تو جانے ہی جانے اور زبردستی جا گرے، تو پھر وہ کیوں روکے آپ کو؟
اس نے تو پھر بھی روکا، آخری لمحے تک روکا. اس کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم مرنے سے پہلے بھی توبہ کر لو گے تو قبول کر لوں گا، لیکن اگر اسی حال میں جان دی کہ گڑھے میں گر رہے ہو تو پھر نہیں بچاؤں گا، پھر تو جانا ہی ہوگا، کیونکہ تم نے اپنے لیے گڑھا خود پسند کیا. تو جو شخص گڑھا پسند کر لے پھر اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ خود کیے ہوئے کا علاج نہیں ہوتا. جو اپنا دشمن آپ بن جائے اس کا دوست کون بن سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یعنی یہ جو نصیحتیں تم کرتے رہتے ہو ہم کو نہیں سمجھ میں آتی، یہ کیا کہتے رہتے ہو؟ بات کیا تھی؟ کیوں نہیں آتی تھی ان کو سمجھ؟ کیونکہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے. آپ دیکھیں جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوتا نا، مثلاً اگر میتھمیٹکس آپ کو اچھا نہیں لگتا تو ٹیچر 10 دفعہ سمجھائے آپ کہیں گے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا، مجھے نہیں پتا چلا آپ نے کیا کہا. آپ انٹرسٹ لیں، بھلا دیکھیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں. اصل بات انٹرسٹ شو کرنے کی ہے. انہوں نے جواب دیا، اے شعیب تیری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے. تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے کبھی کا سنگسار کر چکے ہوتے. تیرا بلبوتا اتنا نہیں کہ تم ہم پر بھاری ہو. شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ تم نے برادری کا خوف تو کیا اور اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا. جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں. اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پہ کام کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا. جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھ ہی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود. سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا، اپنی لیڈرشپ میں. کیونکہ دنیا میں انسان جس کو فالو کرتا ہے، جس کو لیڈر مانتا ہے، قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. کیسی بدتر گرنے کی جگہ ہے جس پر کوئی پہنچے. اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی، قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں، بعض کی فصل کٹ چکی ہے. ہم نے ان پہ ظلم نہ کیا تھا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے. پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے، بدبخت بدقسمت، اور کچھ نیک بخت. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخی میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کر لے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا.
بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں علیہ السلام، اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا. یقیناً وہ ان سب کی حرکتوں سے باخبر ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر اور بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے. یعنی حق راستہ نظر آ جائے تو پھر اس پر ثابت قدمی بھی ضروری ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکو ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ظالموں کا ساتھ نہ دینا، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو تمہیں خدا سے بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی. اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر. ان الحسنات یذہبن السیئات، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. نماز کس لیے رکھی گئی ہے؟ تاکہ دو نمازوں کے درمیان اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو وہ اس سے ختم کر دے، اس کا اثر ساتھ ساتھ دھلتا چلا جائے. آپ دیکھیں کہ جیسے بچہ ہوم ورک کر رہا ہے، مثال کے طور پر، چاہے وہ چیز اس کو آتی بھی ہے تو ہوتا کیا ہے، کہیں نہ کہیں بھول چوک کے کچھ نہ کچھ اسپیلنگ مسٹیک ہو جاتی ہے، یا کہیں کچھ لکھنا ہوتا ہے اس کے بجائے کچھ اور لکھا جاتا ہے، حالانکہ اس کی انٹینشن نہیں ہوتی. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کو رب کر دیا جائے، مٹا دیا جائے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ اسے کہتے ہیں کہ اس پہ وائٹنر لگا دو، یا کیا کہتے ہیں اگر پینسل سے لکھا ہے رب کر دو. تو یہ پینسل لکھنے کے لیے ہے اور ربڑ رب کرنے کے لیے. اسی طرح جب آپ کام کاج کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں پر گرد و غبار میل کچل لگ جاتا ہے نا، لگ جاتا ہے، چاہے ہم کتنا بھی بچائیں. مثلا اگر ہاتھ دھونے کے بعد آپ کسی بھی میلی چیز کو نہیں ٹچ کرتے تو بھی جو فضا کا گرد و غبار ہے وہ آپ کے ہاتھوں کو آ کے لگ جاتا ہے. پھر کیا کرتا ہے انسان؟ جب کھانا کھانے لگتا تو جا کے ہاتھ دھو لیتا، اور جب دھوتے تو آپ دیکھیں میل نکل جاتی اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو، یعنی خوب کھلا پانی ہو، پھر دن میں 5 مرتبہ وہ اس نہر میں نہائے، پھر بتاؤ اس کے جسم پہ کوئی میل رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح جب کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح دھلتے چلے جاتے. آپ انسان ہیں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، فرشتے ہیں جو غلطی نہیں کرتے. تو اس پہ کیا حکم ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو اس پہ اصرار نہ کرے، اسے بار بار جان بوجھ کے ریپیٹ نہ کرے، لیکن کیا کرے، اسے مٹا ڈالے. اور مٹانے کے لیے کیا ہے؟ نماز پڑھے. حتیٰ کہ نماز سے پہلے جب وضو کیا جاتا ہے تو ہر عضو کے دھونے سے فرمایا اس کے گناہ بھی، یعنی میل جہاں اترتی وہاں گناہ بھی، حتیٰ کہ آخری قطرہ جو پانی کا زمین پہ گرتا ہے جسم سے اس کے ساتھ بھی گناہ اترتا ہے. اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا، دن کے دونوں کناروں پہ نماز قائم کرو، اور یاد رکھو کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، دھو ڈالتی ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں. اور صبر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں زیادہ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. یعنی اگر لوگ خود اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے کسی کو سزا نہیں دیتے.
تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ظالم کہنے سے پہلے ہمیں ذرا اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں غلطی ہمارے اندر تو نہیں. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. اسی کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا. یعنی اگر سب کے سب لوگ نافرمان ہو جائیں گے اور گڑھے میں گرنا چاہیں گے تو میں جبرن نہیں روکوں گا، بتاؤں گا صحیح یہ گڑھا ہے مت جاؤ، لیکن اگر کوئی چھلانگ لگائے گا تو پھر میں اس کو نہیں پکڑوں گا، پھر اسے جانا ہوگا وہاں. کیونکہ انسان کو عقل دی، آنکھیں اور کان دیے، دماغ اور دل دیا، پھر آخر وہ ان سے کام کیوں نہیں لیتا، اچھے اور برے کا فرق کیوں نہیں پہچانتا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغمبروں کے قصے ہم تم کو سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پہ کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پہ کر رہے ہیں. یعنی تم جہنم کی طرف جا رہے ہو اور ہم اس سے واپسی کی طرف جا رہے ہیں. انجام کار کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ تم جو نیچے کو جا رہے ہو تو تم کہاں پہنچتے ہو، اور ہم جو اوپر چڑھ رہے ہیں تو ہم کہاں جاتے ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی بندگی کریے اور اسی پر بھروسہ رکھیے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں. وما ربک بغافل عما تعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے، یعنی اس کی باتیں بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. اور یہ حقیقت ہے کہ عربی کے علاوہ کوئی اور زبان اللہ کے کلام کو صحیح طور پر ریپرزینٹ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ایک ایک لفظ کے اندر بے شمار معنی ہے، بہت وسعت ہے. بعض اوقات ایک ہی لفظ میں اپوزٹ معنی بھی پائے جاتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ قرآن پڑھیں گے وہ اس حقیقت کو خود مشاہدہ کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا آپ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. خواب کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ لوگ ہر خواب کا کچھ معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اچھے بھلے میننگ فل خواب کو اگنور کر دیتے ہیں. تو ان دو انتہاؤں کے درمیان خواب کے بارے میں ہمیں صحیح معلومات ہونی چاہیے. یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے. یعنی اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن اب بھی خواب کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کی جاتی رہے گی. لیکن یاد رکھیں کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی آیا وہ اصل ہے، اور اگر ہمیں خواب میں اس سے اپوزٹ کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہم اس اصل کو نہیں بدلیں گے. مثال کے طور پر جیسے ایک ترازو ہوتا ہے اور اس ترازو میں ایک باٹ ہوتا ہے، یعنی جس سے آپ ویٹ کرتے ہیں. اب اس کے اگینسٹ آپ مثلاً آم تول رہے ہیں، کینو تول رہے ہیں، کچھ اور تول رہے ہیں. اب آپ یہ نہیں کریں گے کہ وہ باٹ اٹھا کے کسی کو دے دیں اور آم جو آپ نے 1 کلو تولے وہ آپ باٹ بنا لیں. نہیں، جو اصل ہے وہ اصل ہے. اصل معیار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی طرف آئی ہوئی وحی.
اور آج اگر خواب میں کسی کو نظر آتا ہے کہ تم سے نماز معاف ہے، تم آج کے بعد نماز نہ پڑھو، کوئی بزرگ کہہ رہے ہیں آ کے، تو ہو سکتا ہے کوئی شیطان بزرگ کے روپ میں آ گیا ہو، کیونکہ قرآن میں 708 مرتبہ نماز کا ذکر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی خواب میں کہے کہ تم نماز نہ پڑھو؟ یاد رکھیے، کیسا بھی خواب کیوں نہ ہو، خواب کی بنیاد پر شریعت کا کوئی حکم، قرآن اور سنت کا کوئی حکم تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اسے تبدیل نہیں کرنا چاہیے. خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، قرآن کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں، یہ بالکل سچ ہے. اس لیے خواب کی اپنی اہمیت، لیکن کوئی خواب شریعت کو نہیں بدلے گا. دوسری بات یہ کہ خواب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک خواب وہ ہوتا ہے جو انسان کی خواہشات کی عکاسی کرتا ہے. آپ کے سینے میں بہت سی حسرتیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ایسا شوہر ملے، مجھے ایسا گھر ملے، میری شادی فلاں جگہ ہو، آئیڈیلز بنائے ہوئے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے، خواب میں وہی آئیڈیلز نظر آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ہو جائے گا یہ کام، میرا خواب سچا ہے. حالانکہ وہ صرف آپ کی خواہشات ہیں جو اندر تھی، دن میں آپ ان کا اظہار نہیں کر سکتے. وہ بیچاری جب آپ سوئے تھوڑے کمزور پڑے تو وہ ابھر کے آپ کے اوپر آ گئی. جو بات دن میں آپ زبان سے نہیں کہہ سکتے وہ خواب میں آپ کی پوری کر لیا آپ نے خواہش. ایک خواب تو یہ ہوتا ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں سوائے اس کے کہ یہ خواہشات ہیں. دوسرا خواب وہ ہوتا ہے کہ جو شیطان انسان کو خوف زدہ کرتا ہے، ڈراتا ہے. بعض چیزیں جو آپ نہیں چاہتے تو وہ آپ کو شیطانی خواب کی شکل میں نظر آتی ہیں اور آپ کو پریشان کرتی. ان خوابوں کو اگنور کر دیں. تیسرا خواب ہے وہ سچا خواب ہے جو آپ نے کوئی سوچا ہی نہیں تھا، امیجن ہی نہیں کیا تھا، آپ کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھی کوئی بات، اچانک کوئی بات نظر آئی اور اس کی سچائی کی دلیل کیا ہے کہ وہ آپ کو کلیئرلی یاد بھی رہ جاتا ہے بعد میں. اس کا میننگ ہوتا ہے. میننگ کے لیے بہت اچھی کتاب ہے امام ابن سیرین کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر شاید یہ علم دیا تھا، کیونکہ ہر شخص کے بس میں نہیں ہوتا خواب کو انٹرپریٹ کرنا. بہت گہری باتیں، سمبولک باتیں ہوتی ہیں جس کو ہر شخص بظاہر نظر سے نہیں سمجھ سکتا. اس لیے ہر ایک سے اپنے خواب کی تعبیر مت پوچھیں. اور خواب کی جب تک تعبیر نہیں کی جاتی خواب معلق رہتا ہے، اس کا ایفیکٹ نہیں ہوتا. جب آپ کسی سے ذکر کر دیتے ہیں اور وہ اس کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے یا اس کی تعبیر بتا دیتا ہے تو پھر وہ چیز واقع بھی ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندے کے پاؤں پر معلق رہتا ہے، یعنی وہ ایک طرح سے لٹکا ہوا ہے. جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی سے نہ کہو. ہر مجلس میں بیٹھ کے خواب مت سناؤ اپنے. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا خواب کسی دوست یا صاحب رائے کے سوا کسی سے نہ کہو. اور اسی طرح اگر کوئی برا خواب دیکھیں تو کسی کو مت بتاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ واقع ہو جاتا ہے، یعنی وہ چیز پھر ایک طرح سے نافذ ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی اچھا خواب ہو تو اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر اس پہ شکرانہ ادا کرے، کوئی صدقہ وغیرہ کر دیں. برا خواب ہو تو بھی صدقہ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی برائی آپ پر نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کوئی چیز ہونے والی ہوتی ہے وہ پہلے سے آپ کو اشارہ کر دیتے ہیں، یا کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی طرف سے. بس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے، کیونکہ وہ جواب میں آپ کا برا نہیں چاہے گا. اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے. اور یہ بھی مناسب ہے شیطان کو دور کرنے کے لیے اپنے بائیں طرف 3 بار تھتکار دے اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے. اس حالت میں برا خواب کوئی نقصان نہ دے گا. کوئی ڈراؤنا خواب ہو، کوئی برا خواب ہو، کسی سے ذکر نہ کریں، بائیں طرف تھتکار دیں. اور کچھ مسنون دعائیں ہیں پڑھنے کی، جو رات کو اگر ڈر جائیں خواب میں یا آنکھ نہ لگے یا برا خواب دیکھیں تو اپنے بیڈ روم میں کہیں پر بھی آپ لگا چھوڑیں، سائڈ ٹیبل میں دراز میں رکھ دیں کہ آنکھ کھلے اور ڈرے ہوئے ہوں تو بجائے کسی اور کو جگا کے قصہ کہانی سنانے کے نکالیں وہ کاغذ اور پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے حفاظت آپ کو نصیب ہو جائے گی. اور یہاں پر بھی اچھا خواب بھی ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات کسی خواب میں بہت بھلائی کی خوشخبری ہوتی. جب کوئی انسان دیکھتا ہے کہ دوسرے کو بھلائی ملنے والی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟
اس سے حسد شروع کر دیتا ہے. جیسے کہ یہاں پر کہا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو کیا فرمایا, یہ خواب کسی کو نہیں بتانا اور اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بتانا, کیونکہ بعض اوقات بہن بھائیوں کا حسد بھی بہت سخت ہوتا ہے. اور جتنا کوئی زیادہ قریب ہوتا ہے, جتنا کوئی نعمت آپ کے ساتھ زیادہ شیئر کرتا ہے, اتنا جیلس بھی بعض اوقات زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے انسانی نفسیات اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا. اس لیے اللہ کی رہنمائی میں انسان کو وہی کرنا چاہیے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, کیونکہ وہ زیادہ بڑا خیر خواہ ہے ہمارا. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے, اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے. کیا ہوگا؟ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے چن لے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا, اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين. حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا, یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے. اب یہ صورت ذرا اس نظر سے بھی غور کیجئے اور پڑھیے اور آیات کو دیکھیے کہ خاندانی زندگی میں رشتہ داروں عزیزوں کی بہن بھائیوں کی جو چپکلشیں اور حسد ہوتے ہیں. عموماً سسرالی زندگی میں دیورانیاں جٹھانیاں بعض اوقات بہت ایک دوسرے کے ساتھ جیلس ہونے لگتی ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے اور ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے. بہت اچھی تدبیر اللہ نے ہم کو دکھائی ہے کہ جہاں حسد محسوس کریں, جہاں کوئی بلا وجہ آپ کو کمپیٹ کرنے لگے اور آپ کو ضرر پہنچانے لگے, تو اس موقع پر آپ کو کیا کرنا ہے. بہرحال اچھا یاد رکھیں کہ یہ قصہ مسلمانوں کا قصہ ہے, پیغمبر کے بیٹوں کا قصہ ہے. وہ مسلمان تھے اور پیغمبر کے گھر میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جو ہم سب کے لیے ایک حوصلے کی بات بھی ہے کہ اگر پیغمبر کی اولاد یہ چپکلش کر سکتی ہے تو ہمارے گھروں میں اگر ہو گئی تو کیا ہوا. اور دوسری بات یہ کہ پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں اور ان کی اولاد بھی انسان ہوتی ہے. انہیں فرشتہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوگی, کیونکہ جب ہم کسی نیک انسان کی اولاد کو فرشتہ سمجھ لیتے ہیں تو بڑے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام کی طرف دیکھیں, لوط علیہ السلام کی طرف دیکھیں, یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں کو دیکھیں کہ باہم کس طرح اب چپکلش چلے گی. یہ قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا, یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں, ہمارے باپ کو بہت پیارے ہیں, حالانکہ ہم پورا جتھا ہیں, 10 ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے, صرف تم کو دیکھے. یہ ستیلے بھائی بھی تھے اس لیے, اور آپ دیکھیں کہ آج تک ستیلے بہن بھائیوں میں اللہ واسطے کا بیر ہوتا ہے. بس ستیلا ہونا ہی کافی ہے لڑنے جھگڑنے کو, خواہ دونوں اپنی اپنی جگہ کتنے اچھے انسان ہوں. اس میں کچھ تو ایک سائیکولوجیکل چیز ہے, انسان کی نفسیات میں یہ بیماری ہے. کچھ ہمارے معاشرے میں اس کو ایلیویٹ بہت کیا گیا, بہت اٹھایا گیا اس بات کو. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل بہک گئے, چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ بس تمہاری طرف ہو جائے. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا. کیسی بات ہے, کس طرح اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزیں کھول کے بتاتے. ہم سب کی بھی تو یہی کمزوری ہے کہ چلو ابھی جوانی ہے, غلط کام کر لو, بڑے ہو کے حج کر لینا, پھر نیک ہو جانا, پھر نیک بی بی بن جانا. خیر ہے, ابھی تو انجوائے کرنے کے دن ہیں. کیسے کیسے شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے. اور ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جب شادی ہوگی نماز شروع کریں گے, اچھا جب بچے ہوں گے نماز شروع کریں گے, اچھا جب حج کر لیں گے پھر نماز شروع کریں گے. اور جو آج کام نہیں ہو سکا وہ کل کیسے ہوگا؟ کل بھی ہونا مشکل ہے. اس لیے جو کرنا ہے آج کر لو, کل کا پتا ہے کہ حج کر بھی سکیں گے یا نہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بےچارے جب بوڑھے ہو کے حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں ان کی حالت قابل رحم ہوتی. وضو ان کا نہیں رہتا, بار بار وضو کر نہیں سکتے, حرم میں بھی بے سد بیٹھے ہوتے ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں اور ان کو کوئی پتہ نہیں, اللہ کا گھر سامنے ہے, طواف نہیں کر سکتے, لوگ ان کو اٹھائے اٹھائے پھر رہے ہیں یا ویل چیئر پر ہیں, اپنے قدموں چل نہیں سکتے.
ہاتھ لگا نہیں سکتے، دعا مانگ نہیں سکتے. اتنی کمزوری ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد غشی ہو رہی ہے، بے ہوشی ہو رہی ہے، نیند آ رہی ہے، کچھ ہوش نہیں. صرف حج اس چیز کا نام تو نہیں کہ آپ وہاں پہنچا دیے جائیں، اٹھا کے اور واپس لے آئے جائیں اور سب کچھ معاف ہو جائے. یہ تو ہمارا خود ساختہ خیال ہے. حج کیا ہے کہ انسان پوری جد و جہد اور کوشش کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور واقعی زاریاں کر کر کے اپنے گناہ معاف کروائے. تو یہ خیال کہ اچھا ابھی تو یہ گناہ کر لے پھر نیک بن جائیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس پر ان میں سے ایک بولا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو. ذرا سی اس کے اندر خیر تھی، کہنا نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھی بات خواہ آپ 10 لوگوں میں ایک ہوں کہنے والے، لیکن اچھا مشورہ ضرور دیں. کبھی لوگوں کے دباؤ میں آ کے اچھی بات کہنے سے نہ چوکیں. کہنے لگا یوسف کو قتل نہ کرو، لا تقتلوا یوسف، اور اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. زیادہ سے زیادہ دور کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کنویں میں ڈالاؤ، کوئی آتا جاتا قافلہ اس سے نکال لے جائے گا. اس قراردار پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نہیں بھروسہ کرتے ہم پہ. یہ ایک سٹائل ہوتا ہے کسی سے بات منوانے کا، اس کو پرووک کرنے کا. نہیں آپ تو یہ نہیں کریں گے، تو وہ کہے گا نہیں میں کرتا ہوں. یعنی نیگیٹو اپروچ کے ساتھ کسی سے کوئی کام کروانا، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. آپ دیکھیں جب آپ کسی کے خیر خواہ ہوتے ہیں تو زبان سے 10 دفعہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. آپ ہیں تو ہیں بس، ٹھیک ہے. لیکن جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہی بار بار زبان سے یقین دہانی کراتا ہے. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چک لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا. ہم پکنک پہ لے جانا چاہتے ہیں، کوئی خرابی نہیں پکنک پہ جانا. کھیل کود کھانا پینا کبھی کبھار ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارے ہاں تقویٰ کی علامت کیا ہے؟ یعنی کھیلنے کا نام نہیں لینا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اہلیہ کے ساتھ 2 مرتبہ دوڑ لگائی، ریس لگائی. ایک دفعہ اہلیہ آگے نکل گئی اور ایک دفعہ خود. تو دوسری دفعہ فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے، پہلے تم آگے نکل گئی تھی اب میں نکل گیا ہوں. ہمارے ہاں کوئی مولوی صاحب یا کوئی بزرگ نیک اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا سکتے؟ ہمارا اسلام یہ نہیں اجازت دیتا. خود ساختہ اسلام ہے نا، اس لیے اصلی اسلام نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک پروگرام تھا میرا ٹیلی ویژن میں، تو ان سے میں نے کہا کہ یہی مثال ان سے پیش کی. وہ پروگرام سے پہلے تھوڑی سی ڈسکشن ہوتی، تو میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ایسا اسوہ حسنہ کیوں نہیں عوام کے سامنے لاتے تاکہ لوگوں کے دل تھوڑے کھلے. کہ نہیں ہمارے تو گلے کاٹ دیے جائیں گے. وہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مقدس اور یہ مثال کہ وہ دوڑ لگا رہے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ. نہیں یہ بات نہیں بتا سکتے ہم لوگوں. یہ تو حق کو چھپانا ہے لوگوں کے ڈر سے. آپ اسلام کا وہ روپ چھپائے ہوئے ہیں جو اسلام ہی کا ایک حصہ ہے. اسی لیے تو پھر دین پریکٹیکل نہیں رہتا. پھر ہم ڈر کے مارے دین سے بھاگتے ہیں کہ نہیں اس دین میں ہماری جگہ ہی نہیں، کیونکہ ہم اپنے کام نہیں چھوڑ سکتے. دین میں صرف وہ چیزیں منع ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور انسان کے نقصان کی ہیں. آپ نے تو فرمایا تھا اپنی اولاد کو تیرنا بھی سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ، دوڑ سکھاؤ، گھڑ سواری سکھاؤ، سب کچھ سکھاؤ اپنے بچوں کو. اسلام ایک جیتا جاگتا مذہب ہے، کوئی خانقاہیت اور رہبانیت نہیں کہ جا کے گوشے میں بیٹھ جاؤ اور دنیا کا کوئی کام نہ آتا ہو. ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے، مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں. ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک جتھا ہیں. انسان کو اپنے جتھے، اپنی پارٹی، اپنے لوگوں پہ بڑا مان ہوتا ہے. تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، تو ہم نے یوسف کو وحی کی ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت بتائے گا. اس طرف یوسف علیہ السلام ابھی بچے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا یوسف پریشان نہ ہو، صبر سے کام لو، دن بدل جائیں گے. یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے. کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. جھوٹ بول دیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہو. پھر جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا اتو والی ہونا، یعنی اپنے آپ کو پھر سچا ظاہر کر رہے ہیں. جو سچا ہے اسے سچا اپنے آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو پہچانا جا رہا ہے کہ سچا ہے. اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے.
یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. یعنی مانے نہیں یعقوب علیہ السلام، پتہ چل گیا ان کو کہ یہ بات کچھ گڑبڑ ہے. اچھا صبر کروں گا اور اچھی طرح کروں گا. اتنا بڑا غم کہ سب سے لاڈلا بیٹا چھن گیا. ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں پہ رکھ کے کہ سب سے پیاری اولاد آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، دل پہ کیا گزرتی ہے. لیکن پھر بھی صبر کروں گا، اچھی طرح کروں گا. اور جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. پانی لانے والے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، یا بشرا ھذا غلام، مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے. اور ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا. آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا. بک گئے. اللہ کے پیارے بندے بک گئے. کیسی آزمائشیں آ رہی ہیں، باپ سے دور، گھر سے دور، ملک سے دور، بک گئے. اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے. قدر و قیمت جو نہیں پتا تھی کہ کس کو بیچ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کتنا وقار ہے یوسف علیہ السلام کے اندر، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں. ایسے لگتا ہے جس سے اپنے آپ کو بس سپرد کر دیا اللہ کے، جو تو چاہے جہاں چاہے لے جائے، جو کر دے میں حاضر ہوں. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، اب غلام ہو گئے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی. یہ کیوں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اتنا کچھ؟ بظاہر لگتا ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کچھ اور چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ جیسے ہم اپنے بچوں کو ترقی یافتہ ممالک میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ وہاں کا کچھ زیادہ علم اور ترقی اور ریسرچ میں زیادہ آگے جائیں، بہترین ہائر ایجوکیشن وہاں جا کے حاصل کریں تاکہ ان کا ایکسپیرینس اور ان کا آئی کیو بڑھے. تو اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بھی ایک جنگل کے علاقے سے، ایک دیہاتی علاقے سے اٹھا کر مصر جیسی متمدن اور شان و شوکت رکھنے والی قوم کے اندر لا رہے ہیں. اس دور میں لوگ اپنے بچوں کو ترقی یافتہ ممالک میں پڑھنے کو نہیں بھیجا کرتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے سامنے ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا، اور بظاہر ایسا ممکن نہ تھا کیونکہ ایک دوسری قوم میں اپنے بچے کو بھیجنا جبکہ غلامی کا بھی دورہ تھا، ایک خطرناک کام تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقہ نکالا اور کس طرح اپنا کام پورا کیا. یعقوب علیہ السلام کے لیے تو ایک غم کی بات تھی، لیکن ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا، اس کی ہائر ایجوکیشن کا انتظام کیا. دوسرے لفظوں میں آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کے منصوبوں کو نہیں سمجھتے ہوتے، اس لیے وقتی طور پہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیوں ہو گیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی کیوں، مجھے ہی کیوں بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، مجھے ہی کیوں بکوا دیا گیا، مجھے کیوں گھر سے دور کیا گیا. ہم ایسے شکوے کرنے لگتے ہیں، اسی لیے پھر ہم اس قابل نہیں ہوتے نا کہ اللہ ہم سے کوئی بڑا کام لے. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پہ ڈورے ڈالنے لگی، اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی، اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا. یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی جگہ دی ہے اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. وہ اس کی طرف خود بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا کہ اللہ نے روک لیا. کیونکہ تنہائی ہو، اکیلی جگہ ہو، ایک عورت اور مرد ہو تو کون چیز انسان کو برائی سے بچائے، جبکہ عورت خود برائی کی دعوت دے رہی ہو. یوسف علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، اس لیے ضمیر سے ایک آواز اٹھتی ہے نا، تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اس آواز کو سن لیتے ہیں اور برائی دیکھتے ہوئے پیچھے پلٹ آتے، نہیں یہ تو آگ ہے، مجھے ادھر نہیں جانا. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخرکار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے. یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے بھاگے، عورت پیچھے بھاگی اور اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیص کھینچ کر پھاڑ دی.
بچنا جو چاہتے تھے، اور وہ زبردستی اپنی طرف بلا رہی تھی. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اتنے میں سامنے سے، اس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن چلیں رکھ لیتے ہیں ہم وقتی طور پہ بات سمجھنے کے لیے. زلیخا کا شوہر سامنے آ گیا اور اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پہ نیت خراب کرے. دیکھے چال، اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے، کیونکہ یوسف اسے بلا رہا ہوگا اور یہ اس نے پکڑ کے اس کا قمیص پھاڑ دیا، اور یہ جھوٹا. اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقع بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. اچھا، یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں غلط انٹرپریٹ کرتے ہوئے، دیکھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا عورتوں کی چالیں بڑی ہوتی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا یہ کہ عورتوں کی چالیں بڑی زبردست ہیں. یہ تو زلیخا کا شوہر کہہ رہا ہے، اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے. کسی اور کی سپیچ ہے جو یہاں کوٹ کی گئی ہے، لیکن عموماً لوگ قرآن کا ایک حصہ نکال کے اسے کہتے دیکھو قرآن میں لکھا ہے، آیت نمبر سو اینڈ سو دیکھو لکھا ہے. لکھا تو ہے لیکن یہ تو بتاؤ کس کی طرف سے لکھا گیا ہے. کوئی حربہ نہیں چھوڑا گیا عورت کو بدنام کرنے کا. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یوسف اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت اپنے قصور کی معافی مانگ، اصل میں تو ہی خطا کار ہے. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں. یہ عورت ایلیٹ میں سے تھی اور ایلیٹ کی خرابیوں کا ذکر ہے یہاں. اور عورتیں آپس میں باتیں بنانے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. برا بھلا کہنے لگی اس کو، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو دعوت نامہ بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھی. اس دور میں بھی چھری کانٹے سے کھانے کا رواج تھا. آج لوگ بہت ماڈرن محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ چھری کانٹے سے کھانا جانتے ہو، نہیں پتا کہ کئی ہزار سال پہلے بھی چھری کانٹے استعمال ہوتے تھے. اس میں ماڈرن ہونے کی کیا بات ہے. پھر عین اس وقت جب کہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے آ جا، کیونکہ غلام جو تھے بےچارے کیا نہ کرتے. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی. دیکھیں زلیخا کتنی تیز عورت ہے نا، سب کے ہاتھ کٹوا دی. بے ساختہ پکار اٹھی، ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے. معراج کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ ملا ہے. تو واقعی اس کو دیکھ کر عورتیں بھول گئیں کہ سیب کاٹنا کے ہاتھ کاٹنا ہے، اور چھری کہیں چلانی تھی اور کہیں چلا بیٹھی. اب یہاں سیب ہی نہیں تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں کہ کل کوئی چٹ لکھ کے آئے کہ یہ کہاں سے پڑھا آپ نے کہ سیب تھا، وہ کچھ بھی کھا رہی ہوں گی. ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پہ باتیں بناتی تھی. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی. دیکھیے کتنا کھلم کھلا علل اعلان، ہاں میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی. یہ ایک عورت کا کردار تو نہیں ہو سکتا، مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. دیکھیں ذرا محبت کا عالم، صرف خود غرضی کہ میری بات مان لے، بس یہ ہے محبت. یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں. اللہ کے بندے تھے نا، قید گوارا کر لی مگر حرام کام نہ کیا. ہے ہم میں سے کوئی ایسا کہ جسے حرام کام کرنے کے چانسز بھی ملے ہوں پھر وہ صرف اللہ کے خوف سے بچ جائے؟ آپ کو معلوم ہے کہ عرش الہی کے سائے تلے جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک وہ ہوگا جسے کسی انتہائی خوبصورت عورت نے زنا کی دعوت دی ہوگی اور وہ یہ کہہ کر کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اسے ٹھکرا دے. تو ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اتنی بڑی نیکی ہے یہ کہ چانسز ہوں، آزادی ہو، مواقع ہوں، پھر انسان باز آ جائے. جکڑ پکڑ کے کسی کو روکنے سے تو بچنا، اس میں کیا کمال ہے؟ اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا. یا اللہ میں انسان ہوں اور میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی. یوسف علیہ السلام نے جیل مانگی، اللہ نے دعا قبول کر لی.
اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دیں. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے. اب یہ بھی دیکھیں نا کیا ظلم ہے کہ خرابیاں کہاں ہیں، قید معصوم کو کیا جا رہا ہے. قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہیں، پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. ہم دیکھیں نا، نیک شخص کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی میں نیک ہوں، میں نیک ہوں، میں نیک ہوں، کیونکہ وہ نیک ہے تو نظر آ رہا ہے کہ نیک ہے. جیل خانے میں ہے، جیل میں اتنا اعلیٰ کردار. عموماً کیا ہوتا ہے کہ کوئی اچھا شخص بھی جیل چلا جائے تو وہاں سے برا بن کے نکل آتا ہے، لیکن جو حقیقت میں اچھے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پر اپنے آپ کو اچھا ہی ظاہر کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کیوں اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے جیل بھیجا تو اب میں تو پھر برا ہی بنوں گا. نہیں، مجھے برا نہیں بننا، خواہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو. یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے، یعنی جیل کا کھانا، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. وہی نہیں کہتے میں بڑا ماہر تعبیر دینے والا ہوں، نہیں، یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے، یہ نعمت میرے رب کی طرف سے ہے. یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے، ہر چیز کے لیے اس کو کریڈٹ دیتے ہیں، اپنا کمال نہیں بتاتے. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے زندان کے ساتھیوں، حالانکہ جیل میں آئے ہوں گے کسی جرم میں ہی آئے ہوں گے، ان کو بھی دوست کہہ کے پکارتے ہیں. اے دوستو، کتنا خوبصورت اخلاق ہے کہ مجرم کو بھی چور کہہ کے اور ڈاکو کہہ کے نہیں پکارنا. وہ تو ہے ہی، کہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ اپنی زبان کیوں گندی کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں جب کوئی گالی دیتا ہے تو اپنا منہ گندا کرتا ہے، جب کوئی کسی چور کو بھی او چور کہہ کے پکارتا ہے تو اپنے آپ کو گندا کر رہا ہے. وہ تو جانا پہچانا ہے، تم اس کا نام لو. اے زندہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے مختلف رب اچھے ہیں، یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، اس کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی بالکل سیدھا طریقے زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کے کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. اب دیکھیں کتنے عرصے سے یوسف علیہ السلام بھی جیل میں ہیں، وہ دوسرے لوگ بھی، وہ ان کے سر پہ سوار نہیں ہیں کہ ادھر آؤ میں تم کو تبلیغ کروں، ادھر آؤ میں تم کو واز کروں، ادھر آؤ میری یہ بات سنو، میری یہ بات مانو. کچھ نہیں، وہ صرف اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے درمیان رہتے ہیں. اور جب وہ خود ان کی طرف آتے ہیں اپنے کسی کام سے تو ان کو کہتے ہیں اچھا ابھی کھانا آئے گا تو اس سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، بس صرف میری بھی ایک بات سن لو. اور اس موقع پر اللہ کی بات سناتے ہیں، اور بات بھی کیا، بس اللہ سے جڑ جاؤ. مختصر سی تبلیغ. ہمارا کیا حال ہے کہ جب تبلیغ کرنے لگتے ہیں تو بس چمٹ جاتے ہیں، پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک کسی کو منا نہ بیٹھے، سر پہ سوار. یہ جبر کی بات نہیں، دین تو خوشی کی بات ہے. خوشی سے اللہ کے بندوں کو لے کر آئیں. جو آنا چاہتا ہے، اللہ نے پکڑ کے نہیں کسی کو اس طرف لگایا تو تم کیوں پکڑتے ہو کسی کو؟ مت پکڑو. لوگوں کو اللہ نے آزاد پیدا کیا، انہیں سوچنے سمجھنے دو، ان کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرو. پیغمبروں کا یہی طریقہ رہا ہے، زبردستی انہوں نے کسی کو نہیں کھینچا. یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام عرصہ دراز سے بیچ میں ہے اور ہر وقت نصیحت اور ہر وقت پیچھے نہیں پڑے ہوئے. ہمارے لوگوں نے اس کو ایک پیشہ بنا لیا کہ جہاں ہوں بس کسی نہ کسی کو کچھ ضرور سنا کے اٹھے. تبلیغ صرف زبانی تھوڑی ہوتی ہے. آپ کسی سے اچھی طرح مل رہے ہیں، کسی کی خدمت کر رہے ہیں، تو کیا آپ تبلیغ نہیں کر رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولی ہوئی احادیث تو بہت کم ہے، زیادہ بڑا احادیث کا مجموعہ تو آپ کی سیرت اور آپ کا اچھا اخلاق اور کردار ہے، عمل ہے کہ جسے دیکھ کر لوگوں نے راستہ پایا.
چراغ کو بول بول کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی میں چراغ ہوں ادھر آؤ، وہ چمکتا ہے تو لوگ خود ہی آ جاتے ہیں. ہمیں بھی اس میں تبلیغ کی بہت بڑی حکمت ملتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا. اور فلبث فی السجن بضع سنین، یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں رہے. کئی سال، کتنی بڑی آزمائش، گھر سے دور، رشتہ داروں سے دور. لیکن یہ مشقت کیوں کروائی گئی؟ تاکہ اپنے رب کو پہچانے. جب انسان سب سے کٹ جاتا ہے نا، دور ہوتا ہے، پھر اس کو موقع ملتا ہے اپنے رب سے جڑنے کا. اور جب تک انسان سب کے بیچ میں ہوتا ہے، شغل میلہ، اللہ تعالیٰ کے لیے وقت ہی نہیں رہتا. یہ اللہ کی حکمت تھی کہ مصر میں لائے، پھر اس کے بعد جیل خانے میں پہنچایا، تاکہ ساری خرابیاں پتہ چل جائیں کیا کیا ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، کیونکہ کل ان سے اب اصلاح کا کام لیا جانے والا ہے. ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں، دوسری 7 سوکھی. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد بات یاد آئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیجو. اس نے کہا اب وہ قید خانے میں آ پہنچتا ہے، جا کر کہتا ہے یوسف اے سراپا راستی، اے سچے انسان. تعبیر سچی بتائی تھی نا، اے سچے انسان. سچائی کس طرح دلوں میں گھر کرتی ہے. مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 بالیں ہری ہیں 7 سوکھی. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں، شاید کہ وہ جان لیں. یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے. اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، باقی کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دو. فوڈ پریزرو کرنے کا کتنا بہترین طریقہ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ دانا الگ نہیں کرو بھوسی سے. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے. اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ رکھا ہو. اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نہ چھوڑیں گے. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، اب وہ کیسی ہیں. میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہے. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا خیال ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی؟ ایک نہیں، سب پیچھے پڑ گئی تھی. سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے. پورا الزام جب دھل گیا تب یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پہ نہیں لگاتا. خیانت ایمان کے منافی ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے تو اس وقت آپ نے امانتیں یہ نہیں کہ ساتھ لے آئے ہوں، امانتیں ساتھ نہیں لائے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کے گھر پر رہیں اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تشریف لائیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امانت میں خیانت ایک مومن کا شیوا نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے الصادق اور الامین کہا جاتا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.